बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के हवाले से केस आने के बाद एक नया हंगामा सा बरपा है। हंगामा क्या बरपा है? इत्तलात ये हैं और बावसूख इत्तलात हैं और ऐसा लगता है कि कल ये बाकायदा ऑफिशियली कन्फर्म भी हो जाएंगी कि हुकूमत वक्त ने इस फैसले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ सख्त इक़दामात करने का फ़ैसला किया है। मिसाल के तौर पर हुकूमत वक्त ने फैसला किया कि इस बुनियाद पर वो ये कोशिश करेगी, इस फैसले की बुनियाद पर, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ज़रिए इमरान खान साहब को नाअहल करार दिलवा दिया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे। ऐसा कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे कितना मुमकिन है, ये एक सवाल है, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि कल पाकिस्तान, अच्छा फिर इमरान खान साहब का नाम ECL पर डालने के हवाले से बातचीत आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डाल दे जी नाम, मैं तो वैसे कौन सा पाकिस्तान से बाहर जाना है मैंने तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी ज़ाहिर है बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। नवाज शरीफ साहब वहाँ लंदन से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये हमें ढीली ढाली सियासत अब नहीं करनी, हमने एग्रेसिव सियासत करनी है और रेफरेंस भी दायर करें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में और सारा कुछ करें। वो भी अपने तौर पर ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन और भी हमने बातें करनी है। लेकिन सबसे बुनियादी एक सवाल जहनों में अभी यही है, मेरे जहन में कम अज़ कम, कि आईनी कानूनी तौर पे कितना मुमकिन है इस केस को बुनियाद बना के तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ कार्रवाई होना। ज़रा इस सवाल का, बुनियादी सवाल का जवाब जानते हैं। अब ज़ाहिर है सारे माहिरीन इस पर अपनी राय दे रहे हैं। आईन और कानून के सीनियर रहनुमा जनाब एतजाज़ अहसन साहब और सीनियर वकील रहनुमा ऑफ कोर्ट और सियासी वाबस्तगी तो है, लेकिन एज अ लॉयर हम उनसे बात करते हैं। जनाब एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। साहब ये सवाल मैं अगला आपसे पूछता हूँ कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है रेफरेंस लेके इस फैसले को, ये बाद में। पहले बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मैक्सिमम कर सकता था वो कर गया, या अभी तो शो कॉज जारी किया है, उस शो कॉज का जवाब आएगा, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ मजीद भी बहुत कुछ कर सकता है PTI के खिलाफ इस केस में आईनी तौर पर? आईनी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन अब और कुछ नहीं कर सकता है। वो रिपोर्ट भेज सकता था फेडरल गवर्नमेंट को और सबसे ज्यादा, पर इसमें जो उन्होंने एक इंक्वायरी करनी थी वो की है, और वो भी कोई, मेरा ख्याल है खतरे की घंटी सब सियासी जमातों के लिए बच जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके दायरे में है इलेक्शन कमीशन के, तो फिर तो ये एक नंगी तलवार है जिससे हर पार्टी के टुकड़े करेगी ये इलेक्शन कमीशन। हर पार्टी को इस फैसले का नुकसान होगा। वो मुस्लिम लीग नवाज हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो JUI हो, जो वो शेरपाओ की जमात हो, कोई भी जमात है पाकिस्तान में, सियासी जमात जो रजिस्टर्ड है और पॉलिटिक्स कर रही है, उसके साथ ये अगर इस किस्म के फैसले ला सकती है और स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है, तो फिर तो बहुत आगे जा सकती है। क्योंकि ठीक हो गया, ये ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपका दायरे इख्तियार के हवाले से आपकी राय आ गई। अब सर बताइए, क्या हुकूमत वक्त इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में रेफरेंस दायर कर सकती है, और उस पर क्या हो सकता है मैक्सिमम? नहीं, रेफरेंस का कोई इसके तहत इख्तियार नहीं है। अच्छा, रेफरेंस जो हो सकती है किसी पार्टी के खिलाफ, वो अंडर आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है। वो सबवर्जन ऑफ द स्टेट और सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट, एक्टिंग प्रेजुडिशियल टू द स्टेट, वो रियासत के खिलाफ अगर कोई इक़दाम कर रही है सियासी जमात, या वो बनाई ही इसीलिए गई है कि वो रियासत के के खात्मे की कोशिश करती करे, तो वो उसके खिलाफ रेफरेंस हो सकती है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने, जो मैं आपको बताऊं, आपने देखा, आपने सुना कि कोई गवाह पेश हुआ या कोई किसी की जिरा हुई, किसी के क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ? मुझे तो नहीं ना मालूम, इसमें ना इस फैसले में लिखा है कि फलाना विटनेस वो पेश हुआ स्टेट बैंक का, और उसने स्टेट बैंक के खातों के बारे में शेयर किया,
یا فلاں بینکر پیش ہوا جس نے فلاں ٹرانزیکشن کے بارے میں شہادت دی. یہ تو یوں نیب والے اتنی لمبی لمبی ریفرنسز کرتے رہے ہیں اور ان میں جرا کے بعد یہ سوالات ایک ایک ٹرانزیکشن کو پروو کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گواہی اور حلفاً گواہی اور پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن یعنی جرا کے بغیر کوئی چیز ثابت نہیں کسی کے خلاف کی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس کی تو گورنمنٹ دائر ہی نہیں کر سکتی اس سچویشن کی جو آپ نے بتائی. یعنی آپ کے خیال میں اگر گورنمنٹ ریفرنس دائر کرے گی تو ممکن ہے کہ عدالت اس کو ہی اڑا دے کہ نہیں جناب یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہے مطلب نہیں. اگر آرٹیکل 17 کے تحت نہیں ہوگی ریفرنس تو وہ گورنمنٹ اس کو عدالت اس کا نوٹس ہی نہ لے. اس کا امکان ہے اس کو لینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ عدالت کے بھی اختیارات جو ہیں اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس کرتی ہے حکومت. اگر یہ پرائما فیسائی پتہ لگے کہ ایک جماعت ایسی کھڑی ہو گئی ہے جس جماعت کا کام ہے کہ وفاق کو ختم کرنا, ریاست کو ختم کرنا اس کا نقطۂ نظر ہے اور اس کی سازشیں ہیں, تو پھر وہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک ریفرنس کر سکتی ہے سپریم کورٹ. تو سر گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی ہے نا, مطلب اس رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ روش ہی بڑی عجیب و غریب ہے کہ کسی کو فورن ایجنٹ قرار دے دینا رہے ہو. لیکن گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی ہے نا, تو گورنمنٹ اگر ریفرنس دائر کرے گی تو عجب نہیں اسی بنیاد پر دائر کرے کہ صاحب دیکھیے یہ فلاں یہودی فلاں ہندو یہ دیکھیں نا یہاں سے آیا ہے, یہ تو کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اور اس لیے ریفرنس تو اگر دائر کریں گے تو اسی بنیاد پر کریں گے. آواز آپ کی اعتزاز صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ گورنمنٹ تو کر ہی نہیں سکتی تا وقت ہے کہ وہ یہ والا سارا نیریٹو ہو ان کا جو کہ آپ نے بتایا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے نا, بے شک میں اور آپ اس رائے سے اختلاف کر, لیکن گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ اس کیس سے ثابت ہوا کہ یہ بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں, تو یہ ریفرنس اگر دائر کریں گے تو اسی بات کو بنیاد بنائیں گے نا. میں اس کی حق میں یا خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں صحیح, جو آئین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, کیا کہنا چاہیے گورنمنٹ کو. میں یہ جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اختیار تب آتا ہے اور سیاسی جماعتوں کو اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. نہ سپریم کورٹ کو اس سے زیادہ اختیار دینے چاہیے, نہ ہی الیکشن کمیشن کو اس سے زیادہ اختیار اپنے خلاف اپنی خودکشی کر رہی ہوں گی جو سیاسی جماعتیں اس کی حمایت کریں گی یا اس کو آگے لے کے اس بیان کو آگے لے کے بڑھیں گی کہ جی اس کی بنیاد پر جو کہ الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دی ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی جماعت ایک جماعت ہو, یہ پارٹی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, میری جماعت ہے, اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, بہت سارا کچھ نکالا جا سکتا ہے پی ایم ایل این. یہ تو کھاتے پی ایم ایل این کے کھلے, تو یہ تو جو اس وقت کی اس زمانے کی جو قانون تھا, جو آرٹیکل 6 تھا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت, اس کے تحت آپ سنگل انڈیویجول ہیومن بینگ انڈیویجول کے علاوہ کسی سے ڈونیشن لے ہی نہیں سکتے. آپ کسی کمپنی سے, پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہو, کسی کمپنی سے کوئی نہیں لے سکتے ڈونیشن. تو ڈونیشن تو آتی رہتی ہیں پارٹیز کو, پھر پارٹیز کے چیپٹر ہوتے ہیں. ہمارا چیپٹر لندن میں ہوگا, ہمارا چیپٹر پیرس میں بھی ہوگا. انہوں نے اگر اکاؤنٹ کھلوا لی ہے پارٹی کے نام سے تو اس کا حساب ہر کوئی دیتا پھرے گا. یہ تو پارٹیوں کے کا غلط پہنچنے کے برابر ہے یہ جو بالکل. اچھا, اور سر ایک دوسرا مفروضہ بتائیں اعتزاز صاحب, چونکہ اس کی بھی شنید ہے, کیا حکومت اس بات کو بنیاد بنا کر جا سکتی ہے عدالت میں کسی پلیٹ فارم پہ کہ دیکھیے صاحب انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ فلاں سرٹیفکیٹ, ایفیڈیوٹ نہیں سرٹیفکیٹ اس کو پی ٹی آئی کہہ رہی, وہ جمع کروایا ہے پارٹی سربراہ نے کہ ان اکاؤنٹ سے متعلق, اور حقائق اس کے برعکس نکلے, تو یہ دیکھیے یہ غلط بیانی کے مرتکب ہوئے, یعنی کہ جھوٹ بولا, یعنی کہ صادق اور امین نہیں رہے. نہیں, یہ آپ کا مطلب ہے کہ
حکومت سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں جی چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں بھی وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ کہ دیکھیں جناب جھوٹا سرٹیفکیٹ جمع کرایا, دیکھیں جی صادق اور امین کہاں رہے جی. نہیں بھائی, سپریم کورٹ کی جیورسڈکشن اس طرح ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ بڑھائی جائے. سپریم کورٹ کی جیورسڈکشن آرٹیکل 175 کے تحت ہے جو آئین اور قانون میں دی گئی ہو, اور آئین اور قانون میں کوئی ایسا اختیار نہیں دیا گیا سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ یہ سرٹیفکیٹ مانگتی پھرے کہ یہ حب الوطن ہے, یہ نہیں ہے, یہ اس نے یہ جو کہہ دیا ہے ریاست کے خلاف, یا وہ کہہ دیا ہے ریاست کے خلاف, یا یہ وہ صادق اور امین ہے کہ نہیں. صادق اور امین کا بھی ڈیکلریشن ایک ٹرائل کورٹ سے ہوگا. اگر کوئی ٹرائیبیونل الیکشن ٹرائیبیونل فیصلہ کرے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, اس کے بعد وہ ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو سر تو اعتزاز صاحب عملاً پریکٹیکلی اسپیکنگ گورنمنٹ کے پاس لمیٹڈ یا آلموسٹ نو آپشنز ہیں, یا آپ نے یہ تو سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے بتایا کوئی اور پلیٹ فارم ہے جہاں گورنمنٹ جا سکتی ہے, یا عملاً گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے نہیں اس کیس سے اس حکومت کے خلاف کچھ کرنے کو؟ عملاً گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہے کہ جو عدالت مجاز ہے, اگر عدالت نہیں جانا چاہتی ہے تو عدالت مجاز جو ہے وہ مجاز ہوگی ڈسٹرکٹ سیشن جج اس کے یا میجسٹریٹ سیکشن 30 اس کے سامنے جا کے کرے استدعا کرے کہ جی یہ سرٹیفکیٹ غلط ہے, جعل سازی کی ہے, اور ایف آئی آر کرائے جعل سازی کا. اس قسم کا سپریم کورٹ میں کہاں سیدھے جا سکتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے, روش ہے کہ جی ہم عدالت سپریم کورٹ ہی جائیں گے اور سپریم کورٹ ان کے لیے آدھی رات کو کھل جائے گی. اگر نہیں کھلے گی یا ان کے خلاف فیصلہ دے دے گی تو یہ مریم بی بی نکل کے اور وہ بیانات دیں گی عدالت کے خلاف, وہ بیانات دیں گی. نہ ان کو اس معاملے میں فل کورٹ ملنے کا جواز ہے, کیونکہ فل کورٹ تو نہ صرف صوابدید ہے چیف جسٹس کی, اس کے علاوہ میں ویسے بھی خلاف ہوں. سپریم کورٹ اگر فل کورٹ ہی بنانا شروع کر دے تو کون سا ایک کیس 8 دن میں 10 دن میں ختم ہوگا. ہر کوئی وکیل بولنا چاہے گا اس میں, اور وہ پھر جو اتنی پینڈنسی ہے اور لوگ جو روز ہاتھ دفعہ چلے آتے ہیں ضمانت پہ باہر کھڑے ہوتے ہیں, سارا دن سپریم کورٹ میں باہر گزار کے اسلام آباد میں شام کو ان کو سکھر واپس پہنچنا ہوتا ہے, وہ کہاں سے ان کا کیا بنے گا. تو یہ فل کورٹ کا لاڈلوں کا جو یہ فل کورٹ کا کی ابتدا ہے, یہ تو ویسے ہی آفس لیول پہ ڈسمس ہونی چاہیے میرے خیال میں. ڈفرنٹ نوٹ اعتزاز صاحب, یہ پچھلے دنوں گورنمنٹ مختلف ماہرین آئین و قانون سے مشورے کرتے رہی ہے جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے ذرائع کے مطابق. کل اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ ہم ریفرنس ظاہر کریں گے. انہوں نے آپ سے نہیں پوچھا, کوئی پیپلز پارٹی اتنی اہم جماعت ہے گورنمنٹ میں, آپ سے نہیں, ورنہ آپ بتاتے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. میں اپنی رائے دے رہا ہوں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو فیصلہ یا فیصلہ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک رپورٹ ہے. یہ بڑی یہ سیاسی جماعتوں کو مارنے کا جس کا زہر ہوتا ہے نا کسی, وہ زہر ہے یہ رپورٹ. اس کے میں کوئی ویریفائڈ فگر نہیں ہے, فگر بہت ہے اور ٹرانزیکشن بھی ویریفائڈ نہیں ہے. آپ کو ٹرانزیکشن مل جائے, آپ کے خلاف اگر کوئی دعویٰ کرے یا کچھ دیوانی دعویٰ کرے, یہ تو فوجداری مسئلہ ہے, اس میں تو سزا ہونی ہے. اگر دیوانی دعویٰ بھی کوئی کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بینکرز بکس ایویڈنس ایکٹ تو پڑھ لے 1897 کا. اس کو پڑھے بغیر نہ پڑھا ہے اس میں کمیشن نے نہ وکلا نے اس کو بتایا ہے کہ اس کے تحت کیا ایڈمیسیبل ہے کیا ایڈمیسیبل نہیں ہے. آپ بینک کے کھاتے کس طرح ثابت کر سکتے ہو, بینک کے ٹرانزیکشن کس طرح ثابت کر سکتے ہو, کوئی ثبوت اس طرح کا نہیں آیا. بڑے بڑے فگرز آ گئے, بڑی لسٹیں آ گئی ہیں. لسٹوں میں دیکھ رہا تھا کہ یوں ہی عبوری طور پہ کہ اس میں ابھی کہ فارن کمپنی فارن
جو ڈونرز ہیں ان میں کسی کا ای میل دیا ہوا ہے, صرف land.com یا amirali.com یا .com, یہ .com والے بھی بیچ میں ڈال دیے ہیں. اس طرح آپ پارٹی کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, اس طرح آپ کسی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. کل آپ نے جو کچھ فیصلے, جو کچھ آپ کا ثابت نہیں ہوا ابھی تک, آپ سے ثابت نہیں ہوا نیب میں, کل آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہ کیسز لے جائیں گے اور وہ جھٹکا جس کو کہتے ہیں کریں گے. جھٹکا آپ سمجھتے ہیں نا, جھٹکا میں سمجھ رہا ہوں سر آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی یہ بات کرنے کی کا وقت نہ ہو تو جلدی جلدی میں جھٹکا کرے, یہ تو آسان طریقہ مل گیا ہے. پہلے آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیں, الیکشن کمیشن مہینے میں یا 15 دن میں آپ کو ورڈکٹ دے دے, 20 دن میں پیپلز پارٹی بھی گئی, اس کے بعد آپ پروسیکیوشن اس بنیاد پہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہوا ہے. اب یہی اگر لاڈلیٹ وہ نیوٹرل جو ٹرن ہو جائے تو یہی تلوار چل جائے گی مسلم لیگ نواز کے خلاف, اس کے خلاف ایم پی کے خلاف کبھی چلے گی کبھی چلے گی. اچھا اعتراض صاحب اگر اجازت دیں تو میں بس پھر آپ سے میں نے ایک سوال اور کرنا ہے, پھر آپ کی زحمت تمام. آئی نو کہ آپ وہ موٹر وے پر ابھی, لیکن یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے بھی ایک سوال. جی جی میں آپ کو زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہیں, وہ سوال کرنا, مجھے اعتزاز احسن صاحب سے جی جی اعتزاز صاحب زلفی بخاری صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ آپ سے. جی جی زلفی صاحب. نہیں, کیونکہ سر کا سب سے بیسٹ لیگل مائنڈ ہے پاکستان میں, تو ان سے یہ سوال بھی پوچھنا تھا کہ سر کہ الیکشن کمیشن نے سارے پی ڈی ایم کے ممبرز کو بلا کے ان سے گفتگو کی ہے چیمبرز کے اندر, کیا یہ بھی ایتھیکل ہے یا نہیں؟ آپ کی نالج تو خیر میرے سے بہت زیادہ اس میں, لیکن سپریم کورٹ میں بھی جب کوئی کیس ہوا تھا انہوں نے کبھی چیمبرز میں انہی لوگوں کو بلا کے جن کا کیس ہو نہیں میٹنگ کی, انہیں کھلی عدالت میں کی, کیونکہ وہ انفیئر ہو جائے گا, ان ایتھیکل ہو جائے گا. یا پورے پی ڈی ایم کو بلا کے بہائنڈ کلوز ڈورز چیمبرز کے اندر ایک گفتگو ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کمیشن کی کہ ان کو پرسوے کر سکیں. جی اعتراض صاحب, یہ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے؟ یہ دیکھیں بخاری صاحب, اس میں بنیادی طور پہ یہ تو جو درخواست کی ہوگی پی ڈی ایم نے کہ ہمیں ذرا ملاقات کا موقع دیں, ہم اپنی کوئی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی, تو اس کو ان کو ہی بلانا تھا نا. اس میں آپ نے تو نہیں دی ہوگی کوئی درخواست اس طرح کہ ہمیں بھی بلائیں یا ان کے ساتھ بلائیں. اب اگر ملتے ہیں الیکشن کمیشن والے یا کوئی افسر, کوئی دیگر کوئی جوڈیشل افسر یا کوئی بھی, تو وہ اگر استدعا کوئی بندہ, کوئی پارٹی یا 6 پارٹیاں یا 10 پارٹیاں کرتی ہیں تو وہ انہی کو بلائیں گے, وہ آپ کو تو نہیں بلائیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بتا دوں پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ چاہے پی ڈی ایم کے ہوں, چاہے کسی بھی ہماری جماعت کے ہوں, چاہے کسی کے ہوں, اگر 8-10 بندے ملے ہیں ان میں اس کو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کو, اور وہ الیکشن کمیشن ان سے اس لیے ملی ہے علیحدہ کہ وہ آپس میں خفیہ بات خفیہ رکھ سکیں, تو پاکستان میں 2 بندوں میں بھی بات ہو رہی ہو وہ خفیہ نہیں رہ سکتے. ہمارے یہاں مزاج ہی نہیں کہ خفیہ رہے, تو وہ بھی ان کا پرپس سرو نہیں ہوا ہوگا الیکشن کمیشن کا. پر اگر آپ کو استدعا کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں, تو وہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں بات کی ہے, تو آپ بھی ٹائم لے لیں چیف الیکشن کمشنر سے, وہ بخوشی دے گا, ضرور دے گا, کیونکہ خاص کر اس نے اس وقت جو کام کیا ہے وہ میری دانش سے بہت باہر ہے. اور اعتراض صاحب ایک آخری سوال, بالکل پھر وہ قادر مندو خیل صاحب بھی ہیں, وہ خود بھی ایڈوکیٹ, ان سے ہی بات کریں. ایک آخری سوال ہے کہ ابھی اس پر جو ریئیکشن آیا ہے پی ٹی آئی کا, ظاہر ہے ایک تو پولیٹیکل تو اپنا چل ہی رہا ہے, وہ تو معاملہ اپنی جگہ, لیکن ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی فواد چوہدری صاحب نے کہا, ہمارے پروگرام میں کہا کہ صاحب یہ وزیر قانون نے لکھوایا ہے, الیکشن کمیشن نے تو خالی پڑھ دیا. ایک ہوتا ہے ظاہر ہے فیصلے پر اپنی رائے دینا, جس طرح آپ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے فیصلہ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ تو باقاعدہ سیدھا ایک وداؤٹ ان ویری کلیئر ورڈز الزام ہے نا بائس کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی وزیر قانون اعظم رضا نے لکھا ہے, آپ نے پڑھ کے سنا دیا یہ. تو اس میں بتائیے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ صاحب اب آپ نے الزام لگایا, اب آپ ثابت کیجیے ورنہ آپ کے خلاف فلاں پروسیڈنگ ہو سکتی ہے, یا ٹھیک ہے بس؟
नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मेरा ख्याल हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के बराबर पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट फॉर इशूइंग कंटेम्प्ट है। इसमें मंदोखेज साहब शायद ज्यादा आगाह हो, पर बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म की बात अगर करनी है या पूछनी है आपने तो चौधरी फवाद चौधरी साहब से पूछे ये क्यों उन्होंने। हाँ नहीं, वो तो मैंने उनसे पूछा, मैंने तो आपसे खाली आईनी नुक्ता पूछा, जो कि आपने बता दिया कि ठीक है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के पावर्स हैं उनके पास। मैं तो आपसे यही पूछा जा रहा हूँ। जरूर होंगी, करते तो। बाकी उन्होंने क्यों कहा वो मैंने कल फवाद साहब से पूछा था, आज जरा बिरादर जुल्फी बुखारी साहब से पूछता हूं। जी सर, जी चौधरी फवाद चौधरी साहब से पूछे। हाँ, मैं तो ये मेरी निगाह में ये फैसला जो है ये बिल्कुल आईन और कानून से कि मैदान अगर क्रिकेट ग्राउंड है तो ये स्टेडियम के भी बाहर नहीं, ये कोई अभी 10 मील दूर है स्टेडियम से, इतना बाहर है। ये जो फैसला है बट ठीक हो गया, इसमें हर चीज यकतरफा की गई है। देखिए हर चीज यकतरफा, जैसे मैंने कहा कोई गवाह नहीं हुआ, कोई गिरा नहीं हुई, और उसमें फाइंडिंग्स दे दी है कि ये स्टेट बैंक ने लिस्ट भेज दी है, ये नादरा की लिस्ट मिल गई है। आप इस तरह साबित नहीं कर सकते और किसी को गुनाहगार नहीं साबित कर सकते। ठीक, इमरान खान से हमारे लाख इख्तलाफ हों और हैं, वजह तौर पे है, पर आप अगर आज पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त उसको इस मामले पे उसको समझा के मजबा खाना में भेज रहे हैं, ये सब आप मजबा खाना में जाएंगे और इसी तरह हाथ बांधे हुए खींचे जाएंगे। एक रास्ता खुल रहा है, आप कह रहे हैं कि झटका का, और वो बाकी आपने बहुत बड़ा इस ऑर्डर को पढ़े, इस ऑर्डर में कोई जवाब नहीं है। जिस तरह के फिगर फैक्ट को उन्होंने तस्लीम किया कि प्रूव हो गया। हम 50 साल से वकालत कर रहे हैं, हमें पता है कि फैक्ट को प्रूव करना है, उसके लिए क्या क्या एहतमाम करना होता है। ये सारा एहतमाम करके और सब कुछ करके और हर की सजा भी दे के और जज वो क्या होता है, जज भी और जूरी भी एडवोकेट भी सब कुछ खुद बन के, और ये इन्होंने किया, ये गुस्से में लिखवाया गया। ठीक हो गया। इसमें तादीबी इसमें लगती है, एक मतलब है वो तादीबी सी इसकी स्पिरिट लगती है, इसमें ख्वाहिश वो लगती है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले सकता। इसकी बुनियाद पर अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि वो रेफरेंस कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो रेफरेंस का ये दायरा ही नहीं है। बिल्कुल आ गया आपके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज हसन साहब की राय सुनी, और आप ये देखिए हमारे दीगर मेहमानान हैं जनाब कादिर मंदुखेल एडवोकेट साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफ कोर्स सीनियर रहनुमा है, लीगल बैकग्राउंड रखते हैं, MNA भी हैं। जुल्फी बुखारी साहब ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन एतजाज साहब की जब गुफ्तगू जारी थी तो कादिर साहब के जो तासुरात थे वो ब्लैंक थे, और जुल्फी बुखारी साहब ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे कि आप जो एतजाज साहब की जो राय है। बल्कि मैं कादिर साहब आपसे आगाज़ करूँ, ये देखें एतजाज साहब, अब ठीक है आप कहेंगे कि उनकी अपनी राय है, उन्होंने ज़ाहिर पार्टी पॉलिसी से नहीं बताई, अपनी राय बताइए, लेकिन एतजाज साहब जैसे लीगल माइंड रखने वाला बंदा भी विदाउट एनी डाउट क्लियर है वो, ऐसा यानी कोई एक बात भी उन्होंने ऐसी नहीं की जो कि आपके मौक़िफ़ के करीब हो या उनके मौक़िफ़ से दूर हो। आईनी तौर पे वो समझते हैं कोई है ही नहीं, कोई सिलसिला ही नहीं है मंदुखेल साहब। और आप तो इस केस की बुनियाद पे पता नहीं क्या क्या करने का सोच रहे हैं कि ECL पे डालो, बैन करो, 62(1)(f) का डालो, रेफरेंस करो। सर वसीम भाई बहुत शुक्रिया। एतजाज हसन साहब मेरी पार्टी की सीनियर भी है और मैं उसकी बेटों की जगह पे हूँ, लेकिन जो पार्टी के सतह पे तो मैं इसे इख्तलाफ नहीं कर सकता हूँ, मगर कानूनी तौर पे कानूनी सतह पे मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ और इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ कि ये जदीद दौर है, और जदीद दौर में जहाँ इलेक्शन कमीशन ने 68 सफ़ात का जो ये फ़ैसला लिखा है, और मैं समझ रहा हूँ आसान अल्फाज में कि उन्होंने पूरा प्याज भी काटा, आलू भी काटा, गोश्त भी काटा, मिर्च मसाले का तड़का भी लगा दिया, बस हंडी छड़ाना भूल गए। हंडी छड़ाना यूँ
کہ آخر میں جو اس نے شوکاز دی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. باقی فیصلہ انہوں نے پورا پی ٹی آئی کی بنیادیں ہلا دی ہے. اچھا اب اختلاف تو اعتزاز حسن صاحب کی یہ ہے کہ اس کمپنی سے ویریفائی نہیں کیا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہے, وہ سامنے والے سے یا اپنے سورس سے معلومات لے کے کوئی فیصلے کنکلوژن کی طرف جا سکتے اور جاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو زیادہ دور نہ جائے, ابھی آپ کو 2018 میں آپ کے بڑے چہتے گیسٹ فیصل واڈا صاحب کی کیس لے لے. 2018 میں اس نے اپنا ایفیڈیوٹ جو نا وہ اس میں امریکن نیشنلٹی شو نہیں کیا تھا. نیشنل اسمبلی سے اس نے استعفیٰ دیے, سینٹ میں آ گئے, سینٹ میں بھی وہ بچ نہیں سکے اور اس کو تحیات نائل کر دیا ہے. کس بات پہ؟ ایک ہی بات پہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور نیشنلٹی چھپائی تھی. یہاں میں عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو ملازمین ہے جس میں باقاعدہ کوسچنر پیج نمبر 26 میں دیے ہے کیا آیا عارف نقوی آپ کو فنڈ دے سکتا ہے, کس قانون کے تحت؟ آیا آپ کے ملازمین پرائیویٹ طور پہ اکاؤنٹ تحریک انصاف میں کیسے کھول سکتے ہیں؟ آیا اس میں 13 جو غیر ملکی کا نام دیے وہ کسی حصے سے دے رہے؟ اور ہر جگہ پہ الیکشن کمیشن نے ڈونیشن اوبلک کنٹریبیوشن لکھا ہے. میرے یہ دعویٰ ہے, میرا یہ ماننا ہے, تحریک انصاف کے دوست نہیں مانیں گے, میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی پیسے ملے ہیں وہ شوکت خانم کو چندہ اور زکوٰۃ ملے, انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیے ہے تحریک انصاف کے لیے. اور پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوسچنر جو دی ہے اس میں ایک بھی سیٹسفائیڈ انہوں نے جواب نہیں دیے, تسلی بخش جواب نہیں دیے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے 8 سال بعد اس فیصلے کو جس خوبصورتی سے لکھا گیا, آخر میں اتفاق میں نہیں کروں گا آخری جملے سے, لیکن جس خوبصورتی سے لکھا گیا, میں کہتا ہوں اعتزاز صاحب میرے محترم میں دوبارہ اس طرح جا رہا ہوں, جب ایک کیس ہمارے پاس شروع سے ہوتا ہے کسی وکیل کے پاس, وہ اپنے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو بناتا ہے, میں کہتا ہوں وہ شخص سزا سے بچ نہیں سکتا ہے جو وکیل اپنی سپرویژن میں بناتا ہے. میں سمجھ لوں کہ الیکشن کمیشن نے ایک ایسا فیصلہ تحریر کیا ہے, یقین کریں گے سپریم کورٹ تک. اور پھر ایک اور بھی چیز بتا دوں, ہمارے ایک ساتھی تھے کسی ملزم کو 5 سال سزا ہوئی ہے, وسیم بھائی سن لے, 5 سال سزا ہوئی ہے, اس نے کہا سزا کے خلاف اپیل داخل کی ہے. ہائی کورٹ سندھ نے کہا نہیں جی یہ 5 سال کم ہے, یہ اتنی زبردست ثبوت ہے, معلومات ہے کرمنل کے خلاف, اس کو 7 سال سزا دی دی ہے. یہ تحریک انصاف ایک طرف خوشیاں منا رہے کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے, دوسرا کل احتجاج کرے اور اپیل کرے, تو یہ دونوں باتیں سمجھ سے بالاتر. اچھا میں نے آپ سے بہت سارے اور سوالات کرنے, لیکن ذرا زلفی بخاری صاحب پہلے آپ اپنا انیشیل آپ کامنٹ دیں نا اس فیصلے سے متعلق. یہ جو کہہ رہے ہیں جناب, اور آپ بھی بڑے پیپر شیپر لے کے بیٹھے ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا شوکت خانم کے لیے پیسے آئے یہاں چلے گئے؟ جی جی میں اپنے کیونکہ کالیگ ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں یہ آئے ہوئے پہلے تو بتا دیں, یہ میرے سامنے تو پوری لسٹ ہے, اور اس لسٹ میں مذاکن طور پہ ایک مذاق کے طور پہ خالی دیکھ لیں کہ کئی ایسے ڈونرز ہیں انہیں لکھا ہوا ہے امریکن ایکسپریس, ڈیبٹ, ماسٹر کارڈ, بینک آف امریکہ, ماسٹر کارڈ, آسٹریلین ڈالر, برٹش پاؤنڈ. مطلب ہے کہ یہ نام لوگوں کے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس کارروائی کرنے کا ٹائم نہیں تھا. پہلی بات تو انہیں جو کچھ, جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے, کبھی .com لکھتے ہیں, کبھی انہیں اسٹرلنگ لکھتی ہے, کبھی پاؤنڈ لکھتی ہے, کبھی یورو لکھتی ہے, یہ نام ہے لوگوں کے. مطلب الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھتے ہیں کہ امریکن ایکسپریس ایک ڈونر ہے, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایک کارڈ ہے جس پہ وسیم بدامی صاحب اگر 10 روپے دینا چاہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ کارڈ پہ دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی, کارڈ کے ذریعے. جو دوسری چیز ہوتی ہے پاؤنڈ اور اسٹرلنگ, وہ کرنسی ہوتی ہے, وہ انسان کا نام نہیں ہے, کسی کا نام آسٹریلین ڈالر نہیں ہے. آج تک میں باہر ہی رہا ہوں پوری زندگی, اوورسیز پاکستانی ہوں, میں کسی اوورسیز سے نہیں ملا جس کا نام آسٹریلین ڈالر ہو. تو پہلی چیز تو یہ ہے. اب آ جائیں باقی نام پہ جو ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ پلیز ہمیں صرف بتا دیں کہ کون سے ٹرانزیکشن پہ, ان ساری ٹرانزیکشنز پہ کون سا ان کو اختلاف ہے, کس والے پہ. کیونکہ وسیم بھائی میں 1 منٹ اور لوں گا کہ خالی جو سارے نام ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, دیکھیں سوشل میڈیا سے کچھ چھپتا نہیں ہے. ہر اوورسیز نے آ کے ویڈیو بنائی کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, یہ میری کمپنی ہے, میں نے کمپنی کے ذریعے میں نے یہ پیسے دیے ہیں. وہ کمپنی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. لا 2017 تک صرف یہ تھا ملٹی نیشنل پہ آپ نہیں کر سکتے, باقیوں پہ کر سکتے ہیں.
تو ایگزیکٹلی ایشو کہاں آ رہا ہے؟ مجھے ابھی تک پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایشو ایگزیکٹلی ان کو یہ فیس کہاں کر رہے ہیں. دوسری چیز میں صرف ان کو ظاہر کر دوں کہ انہیں فیصل واڈوا صاحب کی بات کی تھی. یہ ایڈوکیٹ ہے, میں ہوپ ہی دعائی کر سکتا ہوں ان کو بہتر پتہ ہو. سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ میں بہت فرق ہے. ایفیڈیوٹ جب ہوتا ہے آپ ہر چیز آپ جو اونس ہوتا ہے آپ اپنے آپ پہ لیتے ہیں کہ میں خود ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے, میں اس کی رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, جب وہ ایک پروسیجر کے ذریعے گیا ہو. جب آپ فورن فنڈنگ کا کیس لیتے ہیں اس کا جو پروسیجر ہے وہ اکاؤنٹنٹس, سینئر اکاؤنٹنٹس, پارٹی رہنما, بینک, آڈٹس, اس کے ذریعے جب جاتا ہے چیئرمین کو, تو چیئرمین کہتا ہے مجھے میرے سامنے ہر چیز پیش کی گئی ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. نہ تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, نہ کچھ, نہ وہ اکاؤنٹنٹ ہیں یا کچھ اور. صحیح ہے. یہ بحث اور بھی چلی ہے پہلے بھی, صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیان حلفی میں ٹھیک ہے. مجھے الاؤ ٹو ٹیک اے بریک, پھر ذرا اس کو یہی ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. قادر منتخب سے آپ سے شروع کرتا ہوں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اچھا ایڈوکیٹ قادر منتخب صاحب, پہلے تو آپ بتائیں ذرا, ہم ایک پوائنٹ کر کے بات کرتے ہیں آپ سے اور زلفی صاحب دونوں سے. وہ آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ بیان حق کا یعنی عام مطلب ڈکشنری میں بھی, لیکن ویسے بھی ہم قانونی حوالے سے بات کریں تو بیان حلفی کی اہمیت الگ ہوتی ہے, وہ بہت آگے لیول کی بات ہوتی ہے, اور سرٹیفکیٹ کی اہمیت الگ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ بیس بنانا کہ جناب سرٹیفکیٹ میں خان صاحب نے جو کہا حقائق اس کے برعکس نکلا ہے, اس لیے ان کو 62(1)(f) کے تحت غلط بیانی کرنے پر جو وہ نائل قرار دیا جائے, یہ ذرا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایفیڈیوٹ ایک الگ بات ہوتی ہے. یا نہیں, آپ کے خیال میں قانون کی نظر میں دونوں سیم ہیں؟ وسیع بھائی, ہمارے ہاں میں قانونی طریقہ بتا رہا ہوں. جب ہم ہائی کورٹ میں کوئی کیس داخل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک ایز اے وکیل سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ اس نوعیت کی کوئی اور کیس میں نے داخل نہیں کیے. پہلے زمانے میں لوگ ڈبل کرتے تھے تو ججز صاحبان کو پتہ نہیں چلتا تھا, اب وہ باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن ایک جو آپ کی جو حساب کتاب ہے وہ اس کے ساتھ ایک پارٹی سربراہ کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں, سرٹیفکیٹ مانگتا ہے, اور پارٹی سربراہ اپنی سرٹیفکیٹ میں یہ لکھتا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, جیسے بخاری صاحب بتا رہے کہ یہ جو کچھ جمع کیے یہ سب میرے نالج میں اور صحیح ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ پھر سرٹیفکیٹ اور اس میں کیا فرق ہو؟ ایفیڈیوٹ ہے, یہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہوا, یہ اس سے زیادہ ایتھنٹک ہوا, کیونکہ وہ تمام جو زلفی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں, یہ فارمیٹ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹو دا بیسٹ؟ نہیں, یہ ایڈوکیٹ صاحب آئی تھنک انہوں نے شاید پڑھا نہ ہو, وہ غلط کہہ رہے ہیں. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج مطلب ہے کہ جو چیزیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کو آگے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج کے آڈیٹر نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. خان صاحب کے سرٹیفکیٹ کے یہی الفاظ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. میں وہی نا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. جو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے لکھا تھا کہ میرے بھائی کو نواز شریف کو باہر جانا ہے اور میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ وہ واپس پاکستان میں آئیں گے, اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں. اگر میرا پوائنٹ یہ, اگر جو ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایفیڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ ایک چیز ہے تو ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ فیصل واڈوا صاحب نے ایفیڈیوٹ دیے, سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دیا؟ شہباز شریف نے ایفیڈیوٹ دیے, سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ایفیڈیوٹ اس لیے گیا تھا شہباز شریف سے کہ ان کا بھائی واپس آئے گا, بھاگ نہیں جائے گا, کیونکہ اونس ان پہ آتا ہے جب وہ واپس نہ آئیں. ٹھیک ہے جی, سرٹیفکیٹ پہ نہیں آتا. جناب ایڈوکیٹ صاحب. وسیع بھائی, میں نے آپ کو ہائی کورٹ کا مثال سنا ہے. اب ایک وکیل اگر سرٹیفکیٹ جمع کرتا ہے کہ اسی نوعیت کا کوئی اور کیس داخل نہیں ہے, سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور اس میں وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے, تو آپ اس کی سزا تو سمجھ رہے ہو. ہائی کورٹ کیا ایکشن لکھی یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہو. اب بات گھما پھرا کے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج کا مطلب کیا ہوا کہ میرے یہ سارے نالج میں جو چیز کی ہے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. الفاظ جو مرضی ہے یہ اپنے طرف سے لگا لے. سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹس اگر کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا پارٹی کسی ورکر نے جمع کیے تو سربراہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے. اب جب ذمہ داری لیتا ہے اسی کو سرٹیفکٹ کہتا ہے. اچھا اس کو ذرا اور آسان کر دیتا ہوں, ڈیفرنٹ ایسا تو نہیں ہوتی کہانی. لیکن اچھا ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیں نا, اب اگر ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر یعنی شہباز صاحب اپنے ایفیڈیوٹ میں غلط ثابت ہو گئے نا, انہوں نے کہا نواز شریف صاحب آئیں گے, نہیں آئے, جب وہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا بلکہ وزیر اعظم بن گئے تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی سرٹیفکیٹ غلط ثابت ہونے پہ کچھ نہیں ہوگا. پھر ایک یہ مثال ہے نا سامنے. فرق ہے
لیکن اس کو پیچھے لے کے جائیں ذرا. اس میں فرق یہ ہے, جی وسیم بھائی میں جواب دے دوں, آپ ایڈوکیٹ صاحب کر لیں. اس میں فرق یہ ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ ایفیڈیوٹ 50 روپے کے سٹمپ پیپر پہ تھا. یہ بھی ہمارے قانونی تھوڑا سا ہے کہ اس کے ہر چیز کا ایک لمٹ ہے سٹمپ پیپر کا, نمبر ایک بات. اور اگر وہ شہباز شریف صاحب اس میں ناکام رہا تو شہباز شریف نے جو شیورٹی جمع کیے تھے وہ شیورٹی ضبط ہو جاتا ہے, یہ عام پریکٹس ہے. اس میں شہباز شریف صاحب کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا. اس میں یہ ہے کہ جو 7 ارب تھے 5 ارب تھی جو شیورٹی تھا وہ شیورٹی شہباز شریف صاحب نے کورٹ میں جمع کرنا ہوتا کیونکہ وہ ملزم کو لانے میں ناکام رہا. انہوں نے تو اماؤنٹ کو بھی جمع نہیں کرایا نا. اور یہاں سرٹیفکیٹ کے میں کیا مطلب لے لوں جی, اگر یہ اعداد و شمار غلط ثابت ہوئے تو کیا عمران احمد خان نیازی صاحب ذمہ دار نہیں ہوتے؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر غلط بھی ثابت ہوا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ بلاک کر دے گا الیکشن کمیشن, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں زیادہ سے ایک اور چیز سننے لگے, میں کل سے دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف کے ساتھی اس بات کے کنفیوز ہے کہ ممنوعہ اور فارن نہیں ہے. ممنوعہ سے اوپر ہے, فارن فنڈنگ اور ڈومیسٹک فنڈنگ ان دونوں کے نیچے آتا ہے, ممنوعہ سے اوپر آتا ہے. اور یہ جو 331 کمپنیاں یا 13 فارنر یا جو بھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو باہر سے پیسے ہے. اور بدنام زمانہ عارف نقوی جو امریکہ کو وانٹیڈ ہے, جو اس وقت بھی اپنا اس ساری کرتوت کا جو نا وہ بھگت رہے یو کے میں. اور آپ مجھے بتا دے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کرائم جو نا وہ منی لانڈرنگ کا ہے جو یورپ میں ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا. اور ایف اے ٹی ایف میں جو پاکستان کا نام نہیں نکل رہا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی پاکستان کی, اور پھر اس کے لیے پاکستان نے 20 پوائنٹس نیشنل ایکشن پلان بنائے تھے. اور اس نیشنل ایکشن پلان کا مین مدعا یہ تھا کہ آپ جو منی لانڈرنگ کو روک لے, کیونکہ منی لانڈرنگ جو نا وہ دہشت گردوں کو دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے. میں پوائنٹ ہے میں ایک ہی کر کے نا زلفی صاحب آپ جو رسپونڈ کرنا چاہیں وہ بھی کیجیے گا, میرا ایک سوال بھی لے لیں ساتھ میں تاکہ ہم اس کو بہت آسان کر کے, چونکہ آپ نے ظاہر فیصلے کو بھی پورا تفصیل دیکھا اور آپ سارے امور میں خود رہیں. کیا پاکستانی آئین و قانون کے مطابق ایک غیر ملکی کمپنی کیا کسی پارٹی کو فنڈنگ دے سکتی ہے؟ نمبر 1. اور کیا اس فیصلے میں ایسی ایک بھی غیر ملکی کمپنی کا نام نہیں لکھا ہوا کہ کمپنی اے بی سی نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ دی؟ یہ 2 سوالات کی میرے بھی جوابات دیجیے گا ساتھ میں. دیکھیں پہلے آپ کے سوال کے جواب دے دیتا ہوں, پھر اس کے بعد کیونکہ ایڈوکیٹ صاحب نے بڑی لمبی بات کی ہے تو مجھے بھی ذرا 2 منٹ سن لیں. جی دے سکتی ہے, اس کا بینیفیشل اونر پاکستانی ہو, اوورسیز پاکستانی ہو, جو ثابت ہو چکا ہے سارے سوشل میڈیا پہ. ہر ایک کمپنی آپ اگر اٹھا کے دیکھیں اس کا بینیفیشل اونر پاکستانی ہے. 2017 تک یہی لا تھا. 2017 میں اگر چینج ہوا ہو تو وہ 2017 کے بعد کی بات ہے. آپ کیس تو 2014 سے چل رہے ہیں تو اس میں تو 2014 سے پہلے 2013 میں اپلائی نہیں کر سکتے. وہ جیسے فواد چودھری صاحب نے بولا ہے کہ ٹائم مشین نہیں ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ 2017 میں یہ ہوگا. اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں زلفی صاحب کہ اس پورے فیصلے میں ایک بھی فورن کمپنی ایسی لسٹڈ نہیں ہے جس کا بینیفیشل اونر بھی کوئی پاکستانی نہ ہو اور اس نے پیسے دیے پی ٹی آئی کو, ایسی ایک بھی کمپنی نہیں. میں آپ سے اس سے آگے دعویٰ جی وہ کیا ایک بھی ملٹی نیشنل ایسی ایک کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے. ان نے ہر جگہ. اور دوسری چیز دیکھیں 2-3 پوائنٹس ہیں, آپ یہ اماؤنٹس لے کے دیکھیں. $50 نے کیا نواز شریف کی اوورسیز پاکستانی نے نواز شریف کی گورنمنٹ پر ٹا دی تھی $50 فنڈنگ دے کے. $100 $125 $80 مطلب مذاق, کیونکہ ان کو میس فنڈنگ کبھی کسی اور پارٹی نے کی نہیں ہے. دوسری ایک بہت میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں, دیکھیں 3 چیزیں بلکہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن دکھا دے کہ انہوں نے کب ہمیں واپس کبھی لکھا ہو کہ یہ کمپنیز کے اوپر کویسچن مارک ہے کہ یہ فورن اونڈ انٹرنیشنل کنسپیریسی ملٹی نیشنلز ہیں, اور کب ہم نے کبھی جواب دیا ہو ان کی کوئی خط کا. کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی ان جو کمپنیز یا کوئی بندہ ان کویسچن ہو, انہوں نے 8 سالوں میں کبھی بھی کسی کو بلا کے نہیں پوچھا. اچھا تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا گیم کھیلی اور کس کے ایک تلوار لٹکائی ہوئی تھی بغیر کسی کویسچن آنسر سے. دوسری چیز جو سے بھی اور بڑی ہے, ایڈوکیٹ صاحب عارف نقوی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے. عارف نقوی صاحب کو جو ایک پرنسپل پلیئر ہے اس پورے الیکشن کمیشن کے ڈرامے کے اندر. الیکشن کمیشن آج بتا دے, آپ ابھی میں فون پہ ہولڈ کرتا ہوں, آپ کمشنر صاحب سے پوچھیں
انہوں نے کبھی بھی عارف نقوی صاحب کو بلانا کیا, ان کو فون پہ کیا لینا, ان کی کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ بھی کبھی لی ہوئی ہو کہ جی آپ بتائیں کہ کیا ہوا, آپ بتائیں کہ آپ نے یہ ڈونیشنز چیریٹی میں ریز کیے ہیں, پارٹی فنڈز میں ریز کیے ہیں, کیا کیے ہیں, آپ بتا دیں. آپ امیجن کریں یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ the subject in question is not being questioned. اس سے بڑا ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیں, اعتراض صاحب بھی بات کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے جرائی نہیں کی, آپ نے بلایا نہیں, آپ پوچھے تو صحیح. آخری چیز وسیم بھائی آربیکر صاحب نے لمبی بات کی تھی, آخری چیز انہیں عارف نقوی صاحب سے بات کی کہ جی وانٹڈ کرمنل ہے امریکہ میں اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ان کو شاید یہ نئے آئے ہوئے ان کو پتہ نہ ہو, عارف نقوی صاحب پروبیبلی پاکستان کے سب سے کامیاب بزنس مین رہ چکے ہیں, ایک پاکستانی آئیکن تھے. آصف علی زرداری سے ان کے سارے جو بڑے بڑے ہیں وڈیرے ان کے آس پاس گھومتے تھے چندے کے لیے. نواز شریف صاحب انٹرنیٹ پہ ساری تصویریں ہیں, آس پاس گھومتے تھے چندے کے لیے. عارف نقوی صاحب وہ پاکستانی ہیں جو پورے دنیا کے لوگ ان پہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ پاکستان میں یہ چیریٹیز لے کے آ رہے ہیں, سب سے بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آ چکے ہیں. عارف نقوی صاحب نے برٹش ایشین ٹرسٹ جو پرنسس ٹرسٹ پرنس چارلز کا ہے اس کے اندر ملینز آف پاؤنڈز کی ڈونیشنز کی ہیں. کیا آج دن تک پرنسس ٹرسٹ سے کوئی چو بھی آئی ہے کہ ان کا پیسہ پتہ نہیں کہا کیا تھا, کس نے دیا تھا؟ نہیں. جو 50 اور آرگنائزیشنز کے اندر انہیں ڈونیٹ کیا ہے نہیں. میں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ انگلینڈ میں 4 ملین مسلمان ہیں, ان میں سے میں 100 میں آیا تھا. میں خود آپ کو کہتا ہوں کہ عارف نقوی صاحب میرے لیے آئیکن تھے اس وقت. پاکستان کی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے عروج پہ تھا یہ سارے ان کے آس پاس پھرتے تھے. میں خود بطور پی ٹی آئی کہتا ہوں ہماری گورنمنٹ کی بھی ایک نااہلی تھی کہ ایک پاکستانی سٹیزن, ڈیول نیشنل بھی نہیں, پاکستانی سٹیزن جب مصیبت پہ پڑا, کاروبار اس کا یو اے ای میں اور انگلینڈ میں رہتا ہو, یو اے ای میں رہتا ہو, پاکستان میں رہتا ہو, امریکہ اوپر سے اس کو بولیں کہ امریکہ ایکسٹراڈائٹ کر رہے ہیں اور پاکستان خاموش رہا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں کیونکہ لیبر منسٹر رہ چکا ہوں, جب کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے کسی گلف ملک میں تو ہم خط لکھتے ہیں, چاہے فارن آفس ہو, چاہے اوورسیز منسٹری ہو, کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو, ہم گزارش کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ امیر تھا, کسی نے گزارش ہی نہیں کی کہ آپ اپنے بندے کو واپس یہاں بھیجیں, اس کو ہم ٹرائل کرتے ہیں. یا اگر انگلینڈ میں اس کا مسئلہ ہے, وہ انگلینڈ کا شہر, اگر وہ انگلینڈ کا ریزیڈنٹ ہے تو اس کو انگلینڈ میں ٹرائل کرے. ایک تھرڈ پارٹی اس کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. ریسنٹلی پچھلے 6 مہینوں میں ایک بہت بڑا یو کے بزنس مین کے اوپر ایک فراڈ کا کیس آیا تھا, وائٹ کالر کرائم کے اوپر. امریکہ نے بولا اس کو ایکسٹراڈائٹ کریں. پوری پارلیمنٹ ایم پیز اٹھ گئی کہ یہ برٹش بزنس مین ہے, اس کی ٹرائل یہی ہوگی, امریکہ کیوں ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کی بنائی تھی کہ ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے چلیں, مجھے اللہ میں کہتا ہوں میں بھی کہتا ہوں ہماری گورنمنٹ کی بنائی تھی. چلیں ایک بریک کے بعد قادر صاحب سے شروع کرتا ہوں, کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.